अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 4 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किन चीज़ों पर बहस की थी। गुज़श्ता सबक में हम जिन चीज़ों को ज़ेर बहस लेके आए थे, उनमें से पहली चीज़ थी जदीद निज़ाम सियासत। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जदीद निज़ाम सियासत कौन कौन से हैं और उनकी बुनियाद क्या है, और हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि जदीद निज़ाम सियासत जो हैं उनमें असल इख्तिलाफ क्या है, जिसकी वजह से अलग अलग निज़ामों को कायम किया गया और आज तक कुल्ली तौर पर कोई भी निज़ाम कामयाब ना हो सका। फिर इसके अलावा हमने जदीद निज़ाम सियासत में से रियासत का आईनी नजरिया पढ़ने की कोशिश की और हमने ये जानने की कोशिश की कि इस नजरिए का बानी क्या है, उसका नाम क्या है, और इस नजरिए की मखसूस तशरीह और तौज़ीह करने वाला शख्स कौन है, और इस नजरिए की असल बुनियाद और फिक्र क्या थी जिस पर इसको खड़ा किया गया। इसके बाद हमने जदीद निज़ाम फ़िक्र में से जदीद इनफरादियत का नजरिया पढ़ना और इसको समझने की कोशिश की कि इस नजरिए का बानी कौन है, इसको पेश करने वाला कौन है, और इसको दुनिया के सामने मखसूस तशरीह और तौज़ीह के साथ पेश करने वाला कौन शख्स है, और इसका बुनियादी नुक्ता नज़र क्या है और फिक्र क्या है जिस पर इस निज़ाम को कायम किया गया। इसके बाद हमने जदीद निज़ाम में सियासत और निज़ाम फ़िक्र में से इश्तराकियत के निज़ाम को समझने की कोशिश की। इसकी इब्तिदा करने वाला कौन था, उसकी सोच क्या थी, फिक्र क्या थी जिस पर उसने इस निज़ाम को कायम किया, और इस निज़ाम की बुनियादी सबब था या बुनियादी स्तून था वो कौन सी चीज़ है जिस पर इस निज़ाम को कायम किया गया, और आया कि यह निज़ाम कामयाब भी हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद हमने जदीद निज़ाम फ़िक्र में से जागीरदाराना निज़ाम को पढ़ने की और समझने की कोशिश की कि इस निज़ाम की बुनियाद क्या थी, किस बुनियाद के सबब ये खड़ा हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस हुकूमत के ज़वाल के बाद और किस दौर से गुजरने के बाद यह निज़ाम परवान चढ़ा और इसने एक सियासत के निज़ाम के तौर पर दुनिया के सामने अपना चेहरा पेश किया। हमने ये जानने की कोशिश की और सबसे आखिर पे हमने जमहूरियत का जो असल गहवारा है उसके सिलसिले को समझा और जमहूरियत को समझने की कोशिश की कि असल में ये चीज़ क्या है, इसकी तारीफ को जाना और इस निज़ाम फ़िक्र की यानी जमहूरियत में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बुनियाद क्या है, हमने ये समझने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीजें हम ज़ेरे बहस लेके आएंगे उनमें से पहली चीज ये है कि दीन का नजरिया सियासत क्या है, यानी दीन किस बुनियाद पे खड़ा है या दीन का नजरिया सियासत क्या है। दीन इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि लोग सियासत कर सके, किस अंदाज को अपनाए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कुरान और सियासत क्या है, यानी कुरान ने सियासत को किस अंदाज से लिया है और सियासत के हवाले से कुरान हमें क्या तालीम देता है, क्या सिखाता है। इसके बाद जो हम चीज पढ़ेंगे वो ये है कि इस्लामी सियासी अफकार क्या है, यानी इस्लाम ने अगर सियासत का हुक्म दिया है तो किस बुनियाद पे दिया है, फिर इसकी फिक्र क्या है, इसके जो बुनियादी खसूसियात हैं हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। और इस्लामी खसूसियात में से भी हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि हाकमियत का हक किस ज़ात का है, किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो दुनिया पे हुकूमत कर सके या दुनिया के सामने अपने हुक्म को चला सके, ये किस इंसान को, ये किस ज़ात को ये इख्तियार हासिल है। उसके बाद जो आखिर में हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि दीन और सियासत में हम आहंगी क्या है, दीन और सियासत की हम आहंगी किस बुनियाद पे है। बात अगर हम दीन के नजरिए सियासत की करें तो दीन का नजरिया सियासत जो है इसको समझने से कबल हमें सियासत के मफहूम को समझना पड़ेगा। सियासत का मफहूम हमने बड़ी तशरीह के साथ पहले सबक में बयान किया है, लेकिन यहाँ पे हम दीन के नजरिए सियासत को समझने के लिए सियासत की सिर्फ तारीफ आपके सामने जिक्र करते हैं, यानी सियासत होती क्या चीज़ है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है क्या चीज़, हम सिर्फ इस तारीफ को जिक्र कर देते हैं। इसके बारे में मुफक्किरीन का ये कहना है कि सियासत से मुराद ये है कि लोगों की अम्र नही के जरिए इस्लाह करना। आम अल्फाज में यूं कह लें कि फ़न हुकूमत और लोगों को इस्लाह से करीब करने और फसाद से दूर रखने के अमल को
سیاست کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تشریح و توضیح تو ہم نے بڑے مفصل انداز سے پہلے لیکچر میں کی تھی، پہلے سبق میں، لیکن یہاں پہ اس کو مزید سمجھانے کے لیے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ سیاست کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں کو امر کے ذریعے ان کے مفاد کے قریب کر دیا جائے، ان کو کسی چیز کا حکم دے کے جو اچھی چیز ہے ان کے لیے، جو بہتر ہے، ان کو اس کے نزدیک کر دیا جائے، اور جو فساد والی چیز ہے اس سے دور کر دیا جائے۔ مثلا عدل و انصاف ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہے، ظلم و استحصال کا خاتمہ ہے، ظلم اور نفرت کو ختم کرنا، اسی طرح اظہار ہمدردی اور حمایت کرنا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں امر اور نہی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور لوگوں پر حکومت کی جائے، لوگوں کو ان کے فوائد اور ان کے مفاد کے قریب کر دیا جائے اور فساد سے دور رکھا جائے، تو یہ سیاست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا نظریہ سیاست کیا ہے، دین کس بنیاد پہ کھڑا ہے اور دین کا نظریہ سیاست کیا ہے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء کا انداز سیاست دیکھنا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تلک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اسی چیز اور فکر کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے کہ لوگوں کو جنت کے قریب کیا جائے، جہنم سے دور کیا جائے، لوگوں کو دنیا کے مفاد کے قریب، ایسا مفاد اور ایسا فائدہ جس میں ان کی دنیا کی بھلائی بھی ہو اور آخرت کی بھلائی بھی ہو، اس کے قریب کر دیا جائے، اور ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، خسارے کا باعث ہے، ان کو دنیا اور آخرت سے دور رکھا جائے انسانوں کو۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت رہی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، جنت جو ہے اصل مقصد ہے، یہ امر دیتے رہے، یہ حکم دیتے رہے لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اس بات سے منع کرتے رہے کہ لوگوں شرک نہ کرو، لوگوں بدعات کی طرف نہ جاؤ۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا انداز سیاست ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اس تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا جو انداز سیاست تھا اس کو ذکر کیا ہے، اور اس بنیاد کو ذکر کیا ہے کہ وہ کس بنیاد پہ ان کو بادشاہ بنایا جاتا تھا اور کس بنیاد پہ اللہ رب العزت ان کو حکمرانی عطا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے۔ میں اس کی تشریح اور شان نزول کے حوالے سے تو آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں گا نہیں، کیونکہ وہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ یہ بات ہے کہ جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام سے بادشاہ کا سوال کیا تو ان کے لیے جس شخص کو بادشاہ مقرر کیا گیا اس میں کوالٹی یہ تھی کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم بھی دیا تھا، یعنی علم میں بھی وہ بڑھ کے تھا اور شجاعت میں بھی وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کے تھا۔ یہ دین کا نظریہ سیاست ہے، یعنی جو حکمران بنے وہ علم کے اعتبار سے وہ لوگوں کی اصلاح کو جاننے والا ہو، لوگوں کے مفاد کو جاننے والا ہو، لوگوں کو خسارے سے بچانے والا ہو، اور شجاع مند بھی ہو، بہادر بھی ہو، اس میں بہادری بھی ہو، فی العلم والجسم۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے لیے معیار مقرر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ لوگوں کو امر و نہی کے ذریعے
اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کو مفاد کے قریب کرتا رہے اور فساد سے دور رکھے، یہ اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کی خصوصیت بتلائی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دین کا جو نظریہ سیاست ہے اس کو قرآن کس انداز سے بیان کرتا ہے، تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید فلسفہ مال کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے، جو ریاست کا حکمران بنے گا تو وہ مالدار شخص نہیں بنے گا۔ یہاں پہ ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو ریاست کے لیے، جو سیاست کے لیے مال کی فراوانی کو معیار قرار دیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مالدار ہے وہی جو ہے بادشاہ بنے گا یا وہی امیر بنے گا۔ تو قرآن مجید نے اس فلسفے کی نفی کر دی، اور قرآن مجید نے اپنے انداز سیاست کو اور انداز چناؤ کو اس انداز سے بیان کیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم۔ اللہ رب العزت نے علم کو ذکر کیا ہے، مال کو ذکر نہیں کیا۔ یہ قرآن کا انداز سیاست ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے، کئی مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کو چلا سکے۔ اگر ان کو صرف مال کے سبب ہی حکمرانی عطا کر دی جائے تو دنیا میں ظلم اور ناانصافی کا دورہ ہو جائے گا۔ لیکن کتنے ہی غریب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، ان کو اللہ نے وافر مقدار میں علم دیا ہوتا ہے جس کے سبب وہ ریاست کے امور کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ تو قرآن اور سیاست جو ہے، یعنی قرآن کا نظریہ سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ مال والے کو نہیں چنا جائے گا بلکہ علم والے کو چنا جائے گا۔ اور دوسری خصوصیت جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جو حاکم ہو، امیر ہو، ملک کا بادشاہ ہو، وہ عالم بھی ہو اور شجاع بھی ہو، اس میں علم ہو، اس کو راستوں کا علم ہو۔ اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو ان مسائل کے حل کو پیش کر سکنے کے طاقت ہو اس کے پاس، وہ اس کو سمجھنے والا ہو۔ اس کے علاوہ جو اسلام اور قرآن کا نظریہ سیاست ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہادر و شجاع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے امام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہادری اور شجاعت عطا فرمائی۔ کتاب و سنت میں یعنی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے کئی ایک واقعات موجود ہیں، جیسا کہ غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں۔ اس کے علاوہ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کس انداز سے رہا کرتے تھے۔ جو ایک دفعہ جب واقعہ بنا، مدینے کے لوگوں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، لوگ ابھی باہر نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں تلوار لٹکائے سامنے سے آ رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے، لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ قرآن کا نظریہ سیاست ہے کہ امیر، حاکم، بادشاہ جو بھی مقرر ہو وہ علم رکھنے والا ہو، اس میں شجاع اور بہادری ہو۔ یہ قرآن کا نظریہ سیاست ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہوئے اسلامی سیاسی افکار کو دیکھتے ہیں۔ اسلامی سیاسی افکار میں ہم نے جس چیز کو سب سے پہلے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت کا حق کس کا ہے، حاکمیت کس کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا للہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی اور مقامات پہ، سورۃ آل عمران میں، سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا اور یہ باتیں بیان فرمائی کہ لوگ اپنی زبانوں سے یوں ہی غلط سلط نہ کہہ دیا کریں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نہیں، بلکہ یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العزت ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ رب العزت ہی اختیارات کا مالک ہے، یہ حاکمیت ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات
صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہیں، اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں ہے، وہی سب پر غالب ہے۔ اسی طرح اگر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جن باتوں کا حکم دیا کرتے تھے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی تھی، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النجم کی 3 اور 4 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہ ان پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یعنی اسلام نے یوں نہیں کیا کہ انسان ہی انسان پہ اٹھ کے بادشاہ بن جائے، انسانوں کو انسانوں کا حکمران نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہی تو دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہی ان کی ضروریات کو بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اسی نے اسی انداز سے ہمیں نظام بھی عطا فرمایا جس میں کسی غریب کا استحصال نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے، کسی امیر کو اس کی امیری کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرنے کا حق نہیں دیا، اور کسی غریب کو اس کے غریب ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق نہیں چھین لیے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ نے حاکمیت کا حق، جو اقتدار اعلیٰ کا حق ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور سیاست میں ہم آہنگی کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ دین اور سیاست میں ہم آہنگی کس اعتبار سے ہوگی۔ اس کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے جس نے ہر مسئلہ میں رہنمائی کی ہے، اور اللہ رب العزت دوسرے پارے میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا سکھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دنیا کی اچھائی بھی مانگے اور آخرت کی اچھائی بھی مانگے۔ اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کو بتلا رہے ہیں کہ سکھا رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو مانگے۔ جب اللہ رب العزت ہمیں خود یہ حکم دے رہے ہیں، ہمیں ہماری یہ رہنمائی کر سکتے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے سیاست جیسے اس قدر وسیع اور اجتماعی شعبہ کو نظر انداز کر دیا ہو۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہر سلسلہ میں رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی ذات گرامی کو دیکھ کے ہم انداز سیاست کو بھی سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ نبوت کے منصب پہ فائز تھے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے بانی بھی ہیں، دنیا کی اولین ریاست جو امن کا گہوارہ بنی، جو اسلام کا گہوارہ بنی، جس نے پوری دنیا کے نظاموں کے سامنے ایسا نظام فکر لا کے کھڑا کیا جس کو آج تک جھٹلایا نہیں جا سکا۔ اس نظام فکر کے، اس ریاست کے بانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی ذات گرامی کو اسوہ ہمارے لیے بنایا گیا کہ ہم ان کے نظام سیاست کو دیکھ کے اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکیں، اپنے نظام فکر کو آگے بڑھا سکیں۔ دوسری، اسلام اور سیاست میں یعنی دین اور سیاست میں ہم آہنگی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں پہ امیر کی اطاعت، جو اہل حکومت ہے، اہل حکومت ہے، یعنی حکومت کرنے والے اشخاص ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ اگر تم پہ کالا حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہے دین اور سیاست میں ہم آہنگی۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بات کو مانیں گے اور
حکمرانوں کی صحیح باتوں کو مانیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ حکمرانوں کی اچھی باتوں کو مان لیا کرو، جب وہ کفر کی طرف لے کے جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ مانا کرو۔ اس انداز سے دین اور سیاست میں ہم آہنگی ہے، یہ دونوں شعبے کوئی جدا جدا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں شعبے ایک ہی طرز پہ ہیں اور ایک ہی نہج پہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہ ہمارے سبق کا آخری پوائنٹ تھا۔ اگلے سبق میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے ان کو جاننے سے قبل آج کے سبق کا خلاصہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے دین کا نظریہ سیاست کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد قرآن اور سیاست کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسلامی سیاسی افکار کیا ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسلامی سیاسی افکار میں سے حاکمیت کا حق کس ذات کو حاصل ہے، اقتدار اعلیٰ کون ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، اور آخر میں دین اور سیاست میں ہم آہنگی جو ہے اس کو بیان کیا گیا، اس کو پڑھا گیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ کے لیے اگلے سبق تک کا ایک سوال ہے، اس سوال کو جاننے سے قبل آپ پہلے یہ جان لیں کہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کیا، پھر اگلے ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے سبق میں بھی ہم اسلامی سیاسی افکار و خصائص پڑھیں گے، جو اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم اگلے سبق میں اسلامی نظام کی اساس کیا ہے، اور مساوات و انصاف اور اسلامی سیاسی افکار میں سے ظلم و استحصال کا خاتمہ، اور ملت کا تصور کیا ہے، دین اسلام نے ملت کے تصور کو کس انداز سے اجاگر کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ نے اگلے سبق سے پہلے اسلام کا تصور ملت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔